गुड प्लेजेंट इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। आज हम बात करेंगे कोडिंग या प्रोग्रामिंग की। आप जानते हैं कि कोडिंग इज़ समथिंग दैट translates human ideas or instructions into a language that computers can understand and execute. और लाइटर नोट में आमतौर पे कहा जाता है कि इट इज़ द प्रोग्रामिंग इज़ 10% राइटिंग कोड एंड 90% फिगरिंग आउट वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, है ना सदीकी साहब? डिबगिंग। चले एंड इट गिव्स अस एन इम्प्रेशन कि जो कोडिंग या प्रोग्रामिंग है ये इसका बोझ सिर्फ क्वालिफाइड या सीजनड प्रोग्रामर्स ही उठा सकते हैं, ये शायद हम आम लोगों के बस की बात नहीं है। इज़ इट सो? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि आजकल डिजिटल दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है और इस तेज़ी से यूज़र फ्रेंडली टूल्स आ रहे हैं कि अब हम सोचते हैं कि शायद थोड़ी कोडिंग की मदद से भी हम ताकतवर एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स और टूल्स बना सकें। और यही आज हमारी गुफ्तगू का पैराया या उन्वान है, जो आप मेरी पुश्त पे बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, कोड लेस build more. So today we are going to learn about the future of software development vis-a-vis no code and low code approaches. और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए वी आर वेरी ग्लैड टू हैव डॉक्टर कुरुतुलैन अली, जो मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएँ। डॉक्टर कुरुतुलैन अली इज़ अ रिसर्च एसोसिएट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, इंग्लैंड। आप you are currently working in collaboration with Rolls-Royce under KTP, that is the Knowledge Transfer Partnership Program. आपकी रिसर्च फोकस करती है ऑन वेब बेस्ड model driven engineering tools such as Eclipse, GLSP and Sirius Web. These are cutting edge platforms that simplify and accelerate software development. इससे पहले डॉक्टर कुरुतुलैन अली ने अपनी डॉक्टरेट की है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क. Her doctoral research was part of the prestigious Locomot training network funded by the European Union and centered on advancing model-driven software engineering approach. आप लोगों की आमद का शुक्रिया। थोड़ी सी ज़हमत करके प्लीज़ अपने सेल फोन स्विच कर दें टू साइलेंट मोड सो दैट देर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। प्रेजेंटेशन या गुफ्तगू के बाद, जैसा कि यहाँ की रवायत है कि हाउस ओपन होता है फॉर Q&A, जिसमें आपका भी फिर इनपुट आ जाता है। अपने सवाल, तबसरे, उलझनों को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा जब Q&A का मरला आए। बस अपना हाथ बुलंद कीजिएगा ताकि ये माइक्रोफोन आपको हैंड ओवर कर दिया जाए। इसके बिना आपकी आवाज़ ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं तो पहुंच नहीं पाएगी, तो इसका ख्याल रखिएगा। तो चलिए कोडिंग के बारे में जानते हैं। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर कुरुतुलैन अली। Thank you very much, Nayyar. And I'm very glad to have you all here. जैसे उन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, बट बिकॉज़ यहाँ पे डिफरेंट तरह की ऑडियंस मौजूद है, एज आई कैन सी, मैं इससे पहले गुफ्तगू कुछ लोगों की सुन रही थी, तो देर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम, आई गेस, फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स. तो आई विल ट्राई टू कीप दिस टॉक targeted for a very general audience, but after this you will have room for questions, and you can even interrupt me and ask your question. Projector. And this is not working, please वो USB check कर लीजिए. It's fine. All right. So आज की हमारी जो टॉक है उसका टाइटल है कोड लेस बिल्ड मोर. हम एंड पे देखेंगे कि ये जो सवाल, ये जो स्टेटमेंट है, ये ट्रू है भी या नहीं, और कुछ बातें करेंगे द फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे. उसमें आई विल बी ओपन टू क्वेश्चंस. आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, एंड एट द एंड मेरे पास उन लोगों के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना करियर अभी स्टार्ट करें या बिगिनिंग लेवल पे. राइट. So I'd like to start from my background so that when you're asking questions, it's easy for you to connect
to make it relatable. So, as Nayyar rightly said, I recently did my graduate doctoral degree from University of York. میرا بیچلرز جو ہے وہ یو ای ٹی ٹیکسلا سے ہے. سو آئی اسٹارٹیڈ مائی جرنی فرام پاکستان, ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے ٹورڈز دس انٹرنیشنل آرگنائزیشن. سو یہ جرنی یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یو آل کین ڈو اٹ. اف آئی کین ڈو اٹ, یو آل کین ڈو اٹ. اینڈ جو میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ یو ای ٹی ٹیکسلا میں کمپیوٹر انجینئرنگ سے تھا. اینڈ دین ہاؤ آئی اینڈیڈ اپ ان رولس رائس اور یونیورسٹی آف یارک, وہ اس ٹاک میں آپ کو پتہ چلے گا. سو وین آئی سے رولس رائس, موسٹلی پیپل would think of cars, right? But رولس رائس کے دو بزنس آپریشنز ہیں, ایک ہے کارز اور دوسرا ہے انجنس. اینڈ انجنز ان کا جو ہے وہ ایون سب سے پرانا اور پہلا بزنس ہے. ٹربائن انجنز, جیٹ انجنز. سو ہمارے جو رولس رائس کے اندر جو کسٹمرز ہیں وہ بوئنگ, ایئر بس, سو ایسے طیاروں میں جو انجن ہے وہ رولس رائس کا یوز ہوتا ہے. بٹ آئی جسٹ لائک ٹو مینشن کہ ابھی جو ایئر انڈیا کا کریش ہوا اس میں نہیں یوز ہوا رولس رائس کا انجن. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اس میں جی ای کا انجن تھا, دو انجن کا فالٹ نہیں تھا بٹ اسٹل. سو میری جو ریسرچ ہے وہ ریلیٹڈ ٹو ماڈل ڈریون انجینئرنگ ہے. اس پہ میں ابھی زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ ٹاک میں آنے والا ہے. بٹ میرا پیشن ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو انسپائر کروں ٹورڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ. سو ایٹ دی اینڈ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا یو ہیو اینی کویشچنز ریلیٹڈ ٹو دیٹ, آئی ایم ویری ہیپی ٹو آنسر. سو اگر میں آپ سے کہوں, سب لوگ امیجن کریں سافٹ ویئر انجینئر کیا ہوتا ہے, تو سب لوگوں کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کچھ ہاتھ تو میں نے دیکھے ہیں, کوڈ ٹائپنگ, اور اگر آپ بالی ووڈ موویز کے فین ہیں تو کچھ ایسا سافٹ ویئر انجینئر آتا ہے ذہن میں. یوزلی ہم یہ دیکھتے ہیں. بٹ اگر میں آپ کو کہوں کہ اٹس ویری سمپل, ایون سمپل, یہ یاد ہے کسی کو؟ میجک پینسل فرام شاکا لاکا بوم بوم. ایک ٹائم پہ جب یہ ڈرامہ لگتا ہوتا تھا, ایوری بڈی یوز ٹو تھنک کہ, ایٹ لیسٹ آئی یوز ٹو تھنک کہ اگر یہ میجک پینسل میرے پاس آ جائے, جو میں بناؤں اور اس سے سچ ہو جائے, رائٹ؟ سو لائک پیسٹریز بنائیں, پیسٹریز آ جائیں آپ کے پاس, ساؤنڈس لائک میجک. ہاں, سو بیسکلی جو آج کا میرا ٹاپک ہے اس سے یہ بہت حد تک ریلیٹ کرتا ہے. واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے از کہ آپ کچھ بنائیں کسی بھی فارم میں, ڈرائنگ کی فارم میں, رائٹنگ کی فارم میں, اور وہ آپ کے پاس سچ ہو جائے. اور جو کچھ ہے وہ دیٹ مینس سافٹ ویئر ہیئر, ٹھیک ہے؟ اور سافٹ ویئر کی جب میں بات کرتی ہوں فار آل ٹائپس آف آڈینس, سافٹ ویئر کا مطلب کوئی بھی ویب اپلیکیشن ہے, کوئی بھی موبائل اپلیکیشن ہے, کوئی بھی ڈیسک ٹاپ بیس اپلیکیشن ہے, رائٹ؟ سو آج کے جو میرا گول ہے اس میں 3 مین چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ کو ایسے اسمارٹر ویز کے بارے میں بتایا جائے کہ سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے وداؤٹ کوڈنگ, اور ایٹ لیسٹ لیس کوڈنگ. اور دوسرا کچھ اپلیکیشنس بتائی جائیں اس طرح کے سافٹ ویئر کی. اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ انسپریشن دی جائے فیوچر کے لیے, یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر اگر آپ کریئر سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے. سو ابھی جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس بیسکلی اے پلان, ایک گھر کا نقشہ ہے, رائٹ؟ سو اب اس گھر کے نقشے سے سپوز یو ہیو ڈران دس میپ اور آپ کے پاس ایک گھر تیار ہو جائے, تو کیسا آئیڈیا؟ ہاؤ ڈز دیٹ ساؤنڈ؟ سو بیسکلی دیٹس واٹس ہیپننگ ان ماڈل ڈریون انجینئرنگ یا لو کوڈ پلیٹفارمس. دیز آر ٹولس جو کہ آپ کی اپلیکیشنز فاسٹلی ڈیولپ کرتے ہیں. بیکاز اگر آپ کسی, فار انسٹنس آپ میں سے کسی نے ریٹیل کا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, رائٹ؟ سو ابھی تو آپ کو بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز مل جائیں گے جو کہ آپ ریٹیل سافٹ ویئر والوں کے پاس جائیں گے, پی او ایس آپ کو بنے بنائے مل جائیں گے. بٹ اف یو گو ٹو اے سافٹ ویئر انجینئر اینڈ ٹیل ہیم کہ مجھے ایک ریٹیل دکان کا جو ہے نا پی او ایس چاہیے,
تو وہ آپ کو کہے گا 10 دن لگ جائیں گے, 15 دن لگ جائیں گے, رائٹ. اور اگر آپ خود ڈیولپ کرنے بیٹھیں, اگر آپ سافٹ ویئر انجینئر نہیں ہیں, تو شاید 3 مہینے, 4 مہینے اور سال اور پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے, رائٹ. سو اب ایسے ٹولز ہیں, اور یہ جو میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں اس کو میں آپ کو ڈیمو میں دکھاؤں گی بھی کہ اٹس نو جوک دیز ڈیز, اٹس ایکچولی ہیپننگ, رائٹ. سو وین آئی سے دس از ہیپننگ, وائی دس از دا کیس, بیکاز ہم جو سسٹمز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں وہ سسٹمز کسی کسٹمر کے لیے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. اور وہ کسٹمر جو ہوتا ہے اس کو بہترین پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈومین ایکسپرٹ. ڈومین مطلب جس بھی ڈومین کا ہے, رائٹ. اگر ایک بینکر ہے تو اس کو سافٹ ویئر انجینئر سے بہتر پتہ ہوگا کہ میری اپلیکیشن کے اندر کیا فیچرز ہونے چاہیے, رائٹ. سو دا تھنگ از کہ میرا آپ سب سے کویشچن ہے کہ ہیو اینی بڈی ایور تھاٹ کہ میں اپلیکیشن بناؤں بٹ کوڈنگ بہت ہارڈ ہے. آئی سی اے فیو ہینڈس. نو, دس از ناٹ فار کویشچن. سو دیر آر پیپل لائک دس جنہوں نے اپلیکیشن بنانے کے بارے میں سوچا, بٹ دا ہارڈیسٹ بٹ از کوڈنگ, اور ایز نیئر سیڈ ڈیبگنگ, رائٹ. کل میں ایک ٹاک پہ تھی تو ایک بندے نے بڑے مزے کا کمنٹ کیا. وہ کہتے کہ کوڈنگ تو میں کر لیتا ہوں لیکن اس کے بعد جو ایررز آتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کیا ہوتے ہیں. سو دیٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ, رائٹ. اب اس کے لیے بفور آئی گو ٹو سم تھنگ ریئلی کمپلیکیٹڈ, میں چاہتی ہوں کہ میں ماڈل ڈریون انجینئرنگ کو آپ لوگوں کو بہت بیسک کر کے سمجھاؤں کہ ماڈل ڈریون انجینئرنگ ہے کیا, اور یہ کوئی میجک نہیں ہے. سو جنرلی اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ ماڈل کیا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ اینی آئیڈیاز؟ اینی ون؟ bunch of mathematical equation. Compare it with something real. So we will say that some entity is real and we have the model of that real entity. Yes. So the idea, I would say the idea of something, an entity. Sure. جیسے کہ آپ لوگوں نے اکثر اسکول گوئنگ بچے جو ہیں اپنے پروجیکٹس میں چھوٹے چھوٹے ماڈلس بناتے ہیں, رائٹ. سو ایگزیکٹلی ماڈلز ان سائنس اینڈ انجینئرنگ آر ناٹ نیو. ایون اگر آپ 3D پرنٹنگ کو دیکھیں تو وہ بھی ایک طرح سے ماڈل ہے کسی چیز کا, رائٹ. آپ نے فار انسٹنس ایک روبوٹنگ آرم بنا لیا, رائٹ, تو وہ ایک ماڈل ہوگا اس چیز کا. سو ماڈلز ان سائنس اینڈ انجینئرنگ, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ ایک آئیڈیا ہے, ایک ایبسٹریکشن ہے جو کسی بھی سسٹم کے لیے بنایا جاتا ہے, رائٹ. اس کا کوئی نہ کوئی پرپس ہوتا ہے. ماڈل کے اینڈ پہ نا اس پرپس کا امپورٹنس کیا ہے کہ اس پرپس کی وجہ سے وہ ماڈل ڈفرینٹ دکھے گا. فار انسٹنس اگر ایک کوئی سینری ہے وہ نظر آ رہی ہے باہر, سپوز بلیک ہول کے باہر والی جگہ, ایک اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ماڈل بنا کے لانا ہے اور اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ جتنے بھی ٹریز ہیں وہ ویزیبل ہوں, تو اس کا ماڈل ڈفرینٹ ہوگا. اگر ایک دوسرے بندے کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بنا کے لانا ہے اور ساری بلڈنگز ویزیبل ہوں, تو اس ماڈل کا پرپس ڈفرینٹ ہوگا, اسی لیے وہ ماڈل بھی ڈفرینٹ ہوگا, رائٹ. بٹ ریئل چیز سے فرق ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا تھنگ از کہ اس سے کچھ نہ کچھ پرپس سرو ہو رہا ہوگا. سو ماڈل میں کبھی بھی ساری ڈیٹیلز نہیں ہوتی, رائٹ. ماڈل میں ہمیشہ کچھ ڈیٹیلز اومٹ کر دی جاتی ہیں اور پورے سسٹم کو وہ کیپچر نہیں کرتے. اب دو طرح کے ماڈلز ہم سائنس اور انجینئرنگ میں دیکھتے ہیں. ایک وہ ماڈلز جو کہ ایسے سسٹمز کے لیے بنائے جاتے ہیں جو کہ پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں. فار انسٹنس اگر میں کہوں کہ آپ بلیک ہول کے باہر کا آپ مجھے ماڈل بنا کے دکھائیں تو وہ ایک جگہ ہے جو کہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے, رائٹ. اس کلاس روم کا ماڈل بنا کے دکھائیں, یہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. یا اکثر سولر سسٹم کے لیے ہم ماڈلز بناتے ہیں بچے اسکول کے, تو سولر سسٹم آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. بٹ یہ ماڈلز ہم کیوں بناتے ہیں؟ یہ ماڈلز ہم اس لیے بناتے ہیں کہ جو ہمارے سسٹمز ہیں, نیچرل فنومینا یا کچھ بھی, وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے, بچوں کو دکھانے کے لیے کہ اوکے ہم ایکچولی سولر سسٹم تو نہیں دکھا سکتے, بٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس طرح پلانٹس ہیں ریوالو کر رہے ہیں, رائٹ. سو
जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि चीज़ों को ईजीली अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सके, राइट? बट देर आर अदर टाइप्स ऑफ मॉडल्स, इस तरह के मॉडल जो कि उन सिस्टम्स के लिए बनाए जाते हैं जो अभी क्रिएट ही नहीं हुए. इन मॉडल्स का पर्पस फ़र्क होता है, और वो ये होता है कि फॉर इंस्टेंस एक ब्रिज आपने डिज़ाइन करना है, राइट? अब अगर आप ब्रिज जाके डायरेक्टली डिज़ाइन करने शुरू कर दें और एट द एंड आपको पता चले कि ओके ये डिटेल तो क्लाइंट ने ऐसे मांगी नहीं थी, तो क्या होगा कि आपकी जितनी कॉस्ट उस ब्रिज को बनाने पे आई है वो सब ज़ाया हो जाएगी. ऐसे ही है. सो ये मॉडल्स आपकी कॉस्ट को बचाने के लिए यूज़ होते हैं मेनली, ठीक है? कॉस्ट को बचाने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या सिस्टम मांगा जा रहा है. ये तो हो गया जनरल मॉडल्स के बारे में. अब चूंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे तो लेट्स मूव टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सपोज आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाएं और उससे कहें कि मुझे ना एक एप्लीकेशन चाहिए, या बहुत इजी कर लेते हैं, उसे कहते हैं गेम चाहिए मुझे, ठीक है? अ गेम लाइक सुडोकू में भी, ठीक है? तो उस गेम में आप उसको बताएंगे कि इस तरह 9 सेल्स होने चाहिए, उन सेल्स के अंदर नंबर्स होने चाहिए, राइट? सो आप क्या करेंगे कि ब्लैक बोर्ड पे बड़े सिंपल तरीके से उसको बना के बता देंगे कि ये मुझे चीज़ें चाहिए मॉडल में. ये सबसे सिंपल तरीका, राइट? तो इसके अंदर क्या है कि अब फॉर इंस्टेंस एक बात कर लेते हैं कि किसी बंदे ने चाइनीज़ के अंदर मॉडल बना दिया, आपको क्या समझ आएगी उसमें क्या लिखा है, राइट? सो ये वो मॉडल्स हैं जिनका फ़ायदा तो होता है, बट इसको हम स्केलेबल नहीं कर सकते, लाइक बड़े बड़े सिस्टम्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते. सो इसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स एज स्केचेस. फिर मॉडल्स आते हैं ये वाले. बेसिकली आप में से कितने लोग हैं जिनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोई ना कोई बैकग्राउंड है? ओके. सो ये जो आपने पहले मॉडल्स देखे थे ये वाले, इनकी निस्बत ये वाले 90s की बात है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने कहा कि हमें बहुत रॉ डिटेल्स नहीं चाहिए, हमें ऐसी डायग्राम्स में बताओ. नॉट दैट कि कस्टमर्स ऐसी डायग्राम्स बना रहे हैं, बट ऐसे होता है कि जब कस्टमर बता रहा होता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसी कुछ डायग्राम्स बना लेते हैं. अब इसमें आप पहली डायग्राम में अगर नोटिस करें, इस वाली डायग्राम में, तो ये एक ATM सिस्टम की डायग्राम है, राइट? उसमें अब ये डिटेल्स इसलिए लिखी हुई हैं ताकि कल अगर क्लाइंट को कोई चीज़ मिसिंग हो तो वी कैन कम बैक टू दिस एंड वी कैन से कि देखें आपने एक्चुअली ये वाली चीज़ कही नहीं थी मुझे, राइट? सो स्टिल बेटर देन दिस, still better than this, but not the best. Why? Because again ये आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हैंड ओवर कर देंगे, वो बेचारा जाएगा और ख़ुद कोड लिखना शुरू हो जाएगा, राइट? सो देन कम्स another type of models which are actually programs. So this is the most interesting bit कि आप में से कुछ लोगों ने मे बी सिम्युलिंक के बारे में सुना हो, जनरल ऑडियंस ने नहीं सुना होगा, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेन ये करूँगी. सिम्युलिंक ऐसे है कि जैसे सपोज़ आपने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, बहुत सिंपल वर्ड्स में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उससे पहले आपने देखना है कि अच्छा ये सिग्नल आएगा, एम्पलीफाई होगा, फाइनली रिजल्ट क्या आएगा. सो ये एक सिम्युलिंक मॉडल बना हुआ है आपके पास नीचे, जिसमें एक सिग्नल आ रहा है, बेसिकली ये सिग्नल है और एम्पलीफायर लगा हुआ है, और आगे इस सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करके फाइनली डिस्प्ले किया जा रहा है. सो ये जो मॉडल्स हैं, ये भी एक मॉडल है ऑब्वियसली, ये नॉट द रियल सिस्टम, बट इन मॉडल्स को एक्चुअली एग्जीक्यूट करके कुछ हासिल किया जा सकता है, समथिंग, राइट? सो इन मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू क्रिएट सच मॉडल्स which can actually result in something. They are executable models. So इस थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स के बाद हम जो है कुछ इंटरेस्टिंग और चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. सो अभी फॉर इंस्टेंस अब जैसे मैंने कहा मॉडल, वो यहाँ आ गया. अब मॉडल is expressed in a modeling language. For instance, in the previous one, this was Simulink, right? So
دین ہم کوڈ جنریٹرز لکھتے ہیں. کوڈ جنریٹرز کیا ہیں کہ یہ بھی پروگرامز ہیں دیٹ ٹیکس دس ماڈل ایز ان پٹ اور کچھ سافٹ ویئر جنریٹ کر دیتے ہیں, اور وہ سافٹ ویئر جاوا لینگویج میں ہو سکتا ہے, سی میں ہو سکتا ہے, کسی بھی. مائک پلیز. These arrows are a bit wrong, or like you said that from model to code generators, but it is depicting something else. See, this code generator is reading this model. So actually this arrow depicts this read thing. It's reading from the model. Okay. Because it's input. Yes, اگر آپ وہ اس سینس میں دیکھیں کہ ماڈل جو ہے ان پٹ ہے, اٹس ناٹ این آؤٹ پٹ. سو بیسکلی ان ماڈل سے ہم سافٹ ویئر پروڈکٹس بھی بنا سکتے ہیں اور ادر ماڈلس بھی بنا سکتے ہیں جو کہ یوزفل ہوں گے. سو دس از دا ہول اسٹوری. اور اس ٹاک کے اندر اس کو مینشن کرنے کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت جتنی بڑی کمپنیز ہیں, گوگل, امیزون, ان سب کے پاس یہ ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے دیر آر پلیٹفارمس دیٹ دے آر ڈیولپنگ, سو وچ گیوز یو an opportunity to learn these skills and aim for companies like Google, Amazon, right? اچھا, اب یہ جو ماڈل ڈریون انجینئرنگ کی ڈیفینیشن ہے اس کی ہم بات نہیں کریں گے بیکاز اٹس ٹو ٹیکنیکل. ہم بات یہ کریں گے بڑے سمپل ورڈز میں کہ آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ کچھ اسکیچز ہیں, رائٹ؟ سو ماڈل ڈریون انجینئرنگ میں ایسے ہوتا ہے کہ یو ایکچولی ڈریگ اینڈ ڈراپ تھنگس. جیسے کہ آپ نے پینٹ سب نے یوز کیا ہوگا, پینٹ کی اپلیکیشن جس کے اندر کچھ سرکلز ہوتے ہیں, اسکوائرز ہوتے ہیں, آپ وہاں سے اٹھاتے ہیں, ان کو مین کینوس پہ لاتے ہیں اور کلرس کرتے ہیں, رائٹ؟ سو دس ٹائپ آف سسٹم ہیلپس سٹیزن ڈیولپرز. اب سٹیزن ڈیولپرز اور ڈومین ایکسپرٹس ایک ہی چیز ہیں, ٹو ڈیولپ دیئر ایپلیکیشنز ود ڈریگ اینڈ ڈراپ, رائٹ؟ اب اس میں یہ ہے کہ اگر میں اس کو بڑی جنرل ایگزامپل کے ساتھ بتاؤں تو ایسے ہے کہ جیسے ایک شیف ہے, بیسکلی جو ماڈل ڈریون انجینئرنگ ہے وہ شیف ہے جس کو آپ نے انگریڈینٹس بھی دے دیے اور بتا دیے کہ یہ ریسیپی ہے, مجھے کھانا بنا کے دے دو. دیٹ شیف از کوڈ جنریٹر اور ماڈل ڈریون انجینئرنگ. اب بات یہ ہے کہ لو کوڈ پلیٹفارمس کی جب ہم بات کرتے ہیں, آج کل ماڈل ڈریون انجینئرنگ کے بارے میں شاید کسی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو, بٹ لو کوڈ پلیٹفارمس آر ویری پاپولر. ہر بندے نے اس کے بارے میں سنا ہوتا ہے. دے آر نو میجک, دے آر بیسکلی سسٹمز جو کہ ماڈل ڈریون انجینئرنگ کو یوز کرتے ہوئے کسٹمرس کو یہ فیسلٹی دے رہے ہیں کہ وہ اپلیکیشنز ڈیولپ کر سکیں. اب ایک چیز ہے کہ جو میں نے ادھر بیٹھے ہوئے کچھ گفتگو سنی, اے آئی کی بات ہو رہی تھی, اینڈ پیپل ور سیئنگ کہ مے بی شاید کوڈ لیس بلڈ مور کا مطلب ہے کہ اے آئی سے ایپس بنائیں. اے آئی اور ماڈل ڈریون انجینئرنگ از ویری ڈفرینٹ. وائی؟ بیکاز اے آئی میں ہوتا ہے آپ ایک پرومپٹ لکھتے ہیں, ایک جنیرک ماڈل ٹرین ہوا ہوا ہے جس سے آپ کو رزلٹ آ جاتا ہے, اور وہ کوڈ صحیح ہو سکتا ہے, غلط ہو سکتا ہے. کین یو اپلائی دیٹ ٹو اے ایروپلین انجن؟ نو, بیکاز اس کی سرٹیفکیشن, آئی مین اٹ کین ورک اور اٹ کین ناٹ ورک. سو دیز کوڈ جنریٹرز دے آر پراپرلی اسٹرکچرڈ and structured in a way that they would generate the right code, because code generator آپ خود لکھ رہے ہیں. I'll show you how. اب low code platforms, as I said, these are all drag and drop tools that you can use to build your app with minimal code, and they have user interfaces, something like this. See, it's just a screen recording to show you that you're basically clicking on things and developing. Now this is a screenshot from some random place, but what I want to show you is this thing, this bubble.io. So this is a fully no code full stack application
So you will have a system. I think this is a previous presentation. Anyway, I'll show you here. So you will have a URL, bubble.io, that you will put in your browser. And what you will get is a system like this. It will have text, buttons, icons and stuff. آپ یہاں سے ڈریگ کریں, ڈراپ کریں مین کینوس پہ, اور آپ کو کوئی کوڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فار انسٹنس آپ کو یہ بتانے کی اس بٹن کے اوپر کلک کریں تو کیا ہو, آپ نے کوڈ کی فارم میں نہیں بتانا. یو ہیو ٹو ٹیل اٹ ان اے وے کہ جو کہ ایک نارمل بندہ بھی بتا سکتا ہے, رائٹ. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب لوگ موبائل تو یوز کرتے ہیں, رائٹ, اپنی اپلیکیشنس پہ. تو یو نو کہ فار انسٹنس اگر میں اپنا یوزر نیم ڈالوں, پاسورڈ ڈالوں, تو کیا ہونا چاہیے, لاگ ان ہونا چاہیے. سو ایوری بڈی نوز دیز ڈیٹیلس, بٹ کسی کو نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, رائٹ, اندر ڈیٹیلس میں کیا ہو رہا ہے. سو بیک اینڈ پہ اب یہ جو bubble.io ہے, اس کے بیک اینڈ پہ کوڈنگ ہے. مطلب جو ایپ آپ کی ڈیولپ ہوئی ہے اس کا کوڈ ڈیولپ ہوا ہے, بٹ وہ آپ نہیں دیکھ سکتے, رائٹ. سو دیز ٹائپ آف سسٹمز ایگزسٹ, رائٹ. ناؤ بیک ٹو اور ایگزامپل. سو ایک ایگزامپل جو کہ میں یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں, بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا ABS, آٹو بریکنگ سسٹم ان کارز, رائٹ. سو دس از ناٹ لائک سم تھنگ دیٹ آئی ایم شوئنگ ایز این ایگزامپل. ایکچولی in, for example, Ford cars, all this is developed using model-driven engineering. Everything is developed using model-driven engineering. What happens is they develop a model, they press execute, and some code is generated. And then obviously it's scalable because suppose کریں کہ ایک ماڈل ہے, رائٹ, اور اس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ کوئی بھی فیچر آپ نے ڈالا ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ سپوز جب میں بریک پریس کروں 2 سیکنڈ بعد کار رک جائے, رائٹ. اگر آپ کو کل کو فیچر چینج کرنا ہے اور آپ نے کہنا ہے 3 سیکنڈ بعد رک جائے, تو کیا کرنا پڑے گا ان یوزول کیس؟ اینی ون؟ کوڈ کو جا کے ایڈٹ کرنا پڑے گا, رائٹ. بٹ ان دس یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینڈ ایڈٹ دا کوڈ, یو جسٹ کین چینج دس ویلیو اینڈ دا کوڈ ول بی ریجنریٹڈ. یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ رائٹ. سو اب یہ اس طرح کے سسٹمس کیوں لائے گئے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا میں کہتے سنتی ہوں کہ جو AI ہے وہ آئے گا اور جابس لے لے گا, رائٹ. سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جابس ہی نہیں بچیں گی. تو بیسکلی یہ والے سسٹمز اس لیے آتے ہیں تاکہ ایفیشنسی بڑھے, رائٹ. ماڈل ڈریون انجینئرنگ ہیز بین دیر سنس 90s, اور 90s سے یہ بڑی بڑی کمپنیز میں لائک فورڈ, رولس رائس, ایئر بس, بوئنگ, ان سب جگہوں پہ یوز ہو رہی ہے سو دیٹ دے کین ڈیولپ مور اینڈ کوڈ لیس, رائٹ. اینڈ people like electronics engineer, they can use this system for developing their code, right? So let's see, یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2023 کے ایک سروے سے لی گئی ہے. سو بیسکلی کمپلیکسٹی جس کی بات ہو رہی تھی آئی تھنک یہاں پہ, وہ یہ کہ ٹریڈیشنل کوڈنگ سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ کمپلیکسٹی ہوتی ہے ویری لو. کمپلیکسٹی آف دا کوڈنگ انیشلی جو ہے وہ بہت لو ہوتی ہے, بٹ فائنلی جب آپ کا وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور کچھ چینجز کرنی ہو تو دین اٹس ویری ہائی, رائٹ. سو ان ٹرمز آف نو کوڈ اور لو کوڈ, اگین دیز ٹو ٹرمز آر یوز انٹرچینجبلی. تو نو کوڈ جو ہے وہ ایسے سسٹمز ہیں جہاں پہ آپ کو کوڈنگ بالکل بھی نہیں کرنی پڑتی, اور لو کوڈ ایسے سسٹمز ہیں جہاں پہ تھوڑی بہت کوڈنگ آپ کو کرنی پڑے گی, رائٹ. سو کمپلیکس انٹرپرائز گریڈ اپلیکیشنس کے لیے لو کوڈ بہت بہترین ہے. وائی؟ بیکاز انیشلی انویسٹمنٹ زیادہ ہے, بٹ فائنلی اگر آپ اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں تو وہ بہتر ہے ٹریڈیشنل سسٹم سے. دوسری چیز انوویشن وائز, یو سی دس گراف, یہ ایکسپونینشلی گروتھ کر رہا ہے بیکاز لو کوڈ سسٹم کے اندر آپ کو ایٹ دی اینڈ انجینئر کی ضرورت نہیں ہے ٹو برنگ انوویشن, بیکاز کوڈ جنریٹر انجینئر نے لکھ دیا, اینڈ دین ایون اے پرسن جس کو
کوڈنگ کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے وہ بھی چیزیں چینج کر سکتا ہے. سو اٹس کوائٹ نائس. یہ ہسٹری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی وہ یہ ہے کہ ورڈ اور ایکسل تو سب نے یوز کیا ہے. ورڈ اور ایکسل میں کیا ہوتا ہے کہ بیسکلی وہ بھی ایک طرح کے لو کوڈ ٹولز ہیں ان اے وے کہ ایون جو لوگ سافٹ ویئر انجینئرز نہیں بھی ہیں ان کو بھی اس کے تھرو کوڈنگ اس کے تھرو ڈاکیومنٹس بنانا, ایکسل کے اوپر فارمولاز لگانا ہر بندے کو آتے ہیں, رائٹ. دین اس کے بعد ہمارے پاس آیا یہ پلگ انس کا کانسیپٹ جو کہ 2000s میں آیا. اس نے ریپلیس ہوا ورڈ پریس سے. اینی بڈی ہیئر جس نے ورڈ پریس یوز کیا, رائٹ. سو بہت سارے لوگوں نے ورڈ پریس یوز کرتے ہوئے ایپلیکیشن ویب سائٹس ڈیولپ کی. پھر اس کے بعد نو کوڈ پلیٹ فارم آئے اور اب 2020 سے ہم 2030s میں آلموسٹ 75% آف دا کمپنیز وڈ بی یوزنگ لو کوڈ نو کوڈ ان اے وے, رائٹ. سو وٹ آئی مین ٹو سے فرام ہیئر از کہ فیوچر اس کا ہے اینڈ دیر آر لاٹس آف اپرچونیٹیز اسپیشلی اف یو وانٹ ٹو اسٹڈی ان یورپ بیکاز یورپ میں اٹس سچ اے پاپولر فیلڈ. اور پاکستان میں انفارچونیٹلی اس ٹائم پہ صرف 2 یونیورسٹیز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں, ایک نسٹ اور ایک فاسٹ. اس کے علاوہ پاکستان میں کسی جگہ یہ چیز پڑھائی نہیں جا رہی. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری ویری آئی وڈ سے اٹ ہیز اے لاٹ آف اپرچونیٹی فار پیپل جو کہ آگے اس فیلڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں. جو اپلیکیشنز ہیں اس کی ون لائیو ایگزامپل از ایروسپیس. رولس رائس ایکٹیولی اس کو فنڈ کر رہا ہے, اس کو یوز کر رہا ہے. بوئنگ یوزز MD کمپلیٹلی MD. اور فائنینس سیکٹر کے اندر اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ تھوڑی کم ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ فائنینس سیکٹر لیگیسی سسٹمز کے اوپر ہے اس ٹائم پہ. اور اگر آپ کبھی موقع آپ کو ملے جابس دیکھنے کا جو کہ بڑے بڑے بینکس کے اندر ہیں تو دے آر لوکنگ فار ویب ڈیولپرس. ٹائپ اسکرپٹ اس ٹائم پہ لائڈس بینک کے اندر آئی گیس کم از کم 10 اپرچونیٹیز ہیں جو ٹائپ اسکرپٹ والے لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں. ٹائپ اسکرپٹ جو ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ کی ایک لینگویج ہے, رائٹ. سو دا فیوچر از برائٹ. لیکن اگین دیر از نتھنگ ایز میجک. MD کا جو مین چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کمپنیز, چھوٹی کمپنیز تو اس میں بالکل انویسٹ نہیں کرنا چاہتی. دا ریزن بینگ کہ اس کے اندر جو اپ فرنٹ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. وائی؟ بیکاز اگر آپ کا ماڈل, سپوز کریں کہ آپ کا ماڈل ہی ٹھیک نہ ہو تو جو کوڈ جنریٹ ہوگا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ایٹ دی اینڈ جس سسٹم پہ آپ نے رن کرنا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں چلے گا. سو اس کے اندر انیشیل انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسپیشلی ٹو فائنڈ ایکسپرٹس ان MD از ویری ویری ہارڈ. آپ کو 1000 سافٹ ویئر انجینئرز مل جائیں گے بٹ ٹو فائنڈ ایکسپرٹس ہو آر گڈ ان ماڈل, ان کریٹنگ ماڈلس, کریٹنگ میٹا ماڈلس, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ. اب کمبینیشن کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ کمبینیشن کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جب آپ نے فار انسٹنس وہ چیز حاصل کرنی ہے کہ آپ کو کچھ لیول کی ایفیشنسی بھی مل جائے اور کچھ فلیکسیبلٹی بھی مل جائے. سو کیپ بوتھ. لائک کچھ کرٹیکل اپلیکیشنس کے لیے آپ MD کو یوز کریں بٹ آپ کی جو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس مے بی آلریڈی ڈیولپڈ ہیں, یوز دیم ایز اٹ از, رائٹ. سو اٹس کین بی ایزیلی کمبائن ود دا لیگیسی سسٹم. جو فیوچر ہے ایز آئی آلریڈی مینشن کہ بائی 2030 most new apps will start with models or low code. So the future of low code is quite interesting. اور اس وقت یورپین یونین ہیویلی ایسے پروجیکٹس کو فنڈ کر رہا ہے. سو if anybody is interested in that domain, so it's quite nice. اب میں صرف ان لوگوں سے بات کر رہی ہوں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر اپنا فیوچر بلڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک
سائٹ ہے جو میں نے مینشن کی ہے roadmap.sh, اور اس پہ میں ابھی اگزامپل کے طور پہ فل اسٹیک لکھا ہے. اگر آپ سپوز سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کوئی بھی کریئر بنانا چاہتے ہیں تو اس ویب سائٹ کو فالو کر کے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کو کیا ٹولس لرن کرنے کی ضرورت ہے. فار انسٹنس اس پہ آپ کو پورا ایک روڈ میپ آ جائے گا کہ پہلے آپ یہ لرن کریں, پھر سیکنڈ پہ یہ, تھرڈ پہ یہ. سو اٹس ویری نائس فار پیپل جن کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے اسٹارٹ کریں, رائٹ. اب یہ والی ادھر آپ 2 امیجز دیکھ سکتے ہیں, ایک یہ گٹ ہب کی پروفائل ہے اور ایک وہ اوپر گٹ ہب کی پروفائل ہے. سو فار سافٹ ویئر انجینئرس, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہائرنگ کسی انڈسٹری میں ہو, تو اگر آپ کی گٹ ہب پروفائل ایسی دکھتی ہے تو کوئی چانس نہیں ہے. سو ایوری تھنگ دیٹ یو ڈیولپ شوڈ بی آن گٹ ہب, سو دیٹ پیپل کین سی کہ آپ ایکٹیولی ڈیولپ کر رہے ہیں, اور ایکٹیولی ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی انگیج کر رہے ہیں, رائٹ. اب یہ اوپن سورس سافٹ ویئر کی بات یہاں پہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ اوپن سورس سافٹ ویئر جو ہے وہ آج کل آئی تھنک آج سے کوئی 20 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک کمپنی سافٹ ویئر ڈیولپ کرتی تھی, کوڈ اپنے پاس رکھتی تھی, اور پھر جب بھی آپ کو ان سے کوئی چینجز کرانی ہوتی تھی اس کے پیسے وہ بناتے تھے, رائٹ, مائکروسافٹ. لیکن آج کل کا دور یہ ہے کہ میک اٹ اوپن سورس, لیٹ پیپل کنٹریبیوٹ, اینڈ دس از دا وے یو ول بی پاپولر, ادروائز آپ آبسلیٹ ہو جائیں گے. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور اس کے علاوہ آئی تھنک جو مجھے مینلی چیز ہیلپ مجھے لگتا ہے کہ بہت کرتی ہے وہ ہے بینگ ان اے کمیونٹی ویئر وی آر, فار انسٹنس. اور ایسے میگزینس کو ضرور فالو کریں جو کہ لیٹسٹ ٹرینڈس کے بارے میں بتاتے ہیں, کیونکہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر ٹرینڈز میرا خیال ہے اگر باقی جگہوں پہ سال بعد بدلتے ہیں تو ادھر ایک دن بعد بدل جاتے ہیں. صبح اٹھو تو کوئی اور لینگویج آئی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. سو بفور آئی اینڈ دس وتھ مائی کی ٹیک اویز, میں آپ کی تھاٹس جاننا چاہوں گی, اور آپ کے کویشچنس صرف اس ٹاک سے ریلیٹڈ نہیں ہو سکتے, جنرلی سافٹ ویئر انجینئرنگ سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتے. First of all, I am I'm very happy for this talk because I am myself. Let me introduce myself. My name is Mohammed Siddiqui. I am Masters in AI from NUST. So I am AI researcher, engineer, and full stack JavaScript developer with 6 years of experience. So my question is that, as I told you, that I am full stack JavaScript developer. So the question is that, is there any further use of that knowledge I have gained through my academic qualification and experience, or that the no code, or should I learn no code or low code solution, or stick to the core programming language? Okay, if you are a programmer yourself, then low code, no code, usage of low code and no code is not for you. Usage is for people who don't know programming, right? Your role is to develop tools which are low code / no code. Do you get my point? For instance, now for a low code application, suppose bubble.io that I have shown you. Do you think that is developed by someone who know low code? No, it's developed by people like you who are full stack developers, right? So for you, learning programming languages and learning the basics of what model driven engineering is important, but you are not a user of low code. My question is about the work opportunities. For example, if that Bubble.io one developer who developed this, and for example I developed this, but once I have developed that, or the engineers have developed that, then they will become obsolete. No? نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. سو فار انسٹنس ان کمپنیز لائک جو میں نے ابھی ٹولز آپ کے ساتھ شیئر کیے, زیپیئر, آؤٹ سسٹم, ان کمپنیز کے اندر ان کو ایسے ڈیولپرس کی ضرورت ہے, بیکاز یہ اپلیکیشنز ڈیولپ کس پہ کی جا رہی ہیں, جاوا پہ, ٹائپ اسکرپٹ پہ, جاوا اسکرپٹ پہ. مائی سیلف آئی ایم اے جاوا ڈیولپر,
ٹھیک ہے, اینڈ آئی ورک فار سچ ٹولس. سو میرا کام یہ ہے کہ ایسا لو کوڈ ٹول رولس رائس والوں کو بنا کے دینا. تو آپ نے اگر ورک اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں تو آپ کی پروگرامنگ لینگویج پروفائل اچھی ہونی چاہیے. اور آپ فار انسٹنس یہ جو ماڈل ڈریون انجینئرنگ ہے اس کے اندر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ کین آئی رائٹ کوڈ جنریٹرس. اب اگر یہ کنیکٹڈ ہوتا تو میں آپ کو لائیو ایک پلے گراؤنڈ پہ دکھا دیتی. میں اس کا لنک شیئر کروں گی, ایپسلون پلے گراؤنڈ, آپ نوٹ ڈاؤن بے شک کر لیں. اس کے اوپر کوڈ جنریٹرز آپ کو نظر آئیں گے. کوڈ جنریٹرز کس میں لکھے ہوئے ہیں؟ جاوا میں. Programming languages. Okay, so do you think there are some shortcomings of no code and low code solution? For example, some use cases where no code or low code solution can work, but it is still better to use programming languages in that use case. یس, بیکاز دیکھیں ایک آئی تھنک آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے. ایک ورک فلو ہے. فار انسٹنس آپ کو وہی چیز جو کوڈ میں لکھنی ہے وہ ورک فلو میں لکھنا از ناٹ ایزی. اگر bubble.io ابھی لیپ ٹاپ کنیکٹڈ ہوتا تو میں آپ کو دکھاتی کہ اگر میں آپ کو ایک سافٹ ویئر لکھنے بٹھا دوں, لائک ایک چھوٹا سا کوڈ کیلکولیٹر کا, آپ وہ کوڈ کیونکہ آپ کو کوڈنگ آتی ہے آپ وہ پہلے لکھ لیں گے بیکاز یو آر سو یوز ٹو اٹ, رائٹ. تو اس میں یہ ہے کہ جب بہت کمپلیکیشنس آتی ہیں, لائک فار انسٹنس اگر میں پروگرامنگ لینگویج میں بات کروں تو آپ جیسے جاوا اسٹریمز آپ نے یوز کی ہوں گی, رائٹ, اگر آپ جاوا میں کام کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں بیسکلی اسی لیے پہلے نا نو کوڈ کے اوپر بڑا فوکس تھا. اب آہستہ آہستہ لو کوڈ کی طرف جا رہا ہے کہ دیر شوڈ بی سم پارٹ آف کوڈ ایز ویل, رائٹ, سو دیٹ وہ جو اس کی کمپلیکیشن ہے اس کو بھی میپ کیا جا سکے. اور جب میں یہ کہہ رہی ہوں ورک اپرچونیٹیز, تو ورک اپرچونیٹیز آپ کے پاس آئی کین ٹیل یو ایون ان رولس رائس ماڈل ڈریون انجینئرنگ کا بندہ ڈھونڈنا از اے ڈیفیکلٹ جاب. آئی کین ٹیل یو فرام مائی ایکسپیرئنس بیکاز لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سافٹ ویئر کا پتہ ہے. ماڈل ڈریون انجینئرنگ کی اگر آپ نے ٹیکنیک سیکھنی ہے تو آپ فوکس کریں EMF پہ, ایکلپس ماڈلنگ فریم ورک, کیونکہ ایکلپس سب سے پرانا ایکو سسٹم ہے ماڈلنگ کے لیے. تو اگر آپ نے وہ ورک اپرچونیٹیز دیکھنی ہے تو فوکس آن EMF اینڈ ٹولس لائک ایکلپس, GLSP, سیریس ویب, ایز آئی سیڈ. یہ کیونکہ کٹنگ ایج ہیں اس وقت, ان کے اوپر ریسرچ چل رہی ہے, ابھی یہ فلی ڈیولپڈ پروڈکٹس نہیں ہیں. ہیلو میم, میرا بیک گراؤنڈ تو سافٹ ویئر کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن کویشچن بلاک چینس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو بلاک چین کس طرح بنایا گیا ہے اور اس میں جو اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ جو پرابلمز آ رہی ہے, مثال کے طور پر ٹرانزیکشن ہو رہی تو وہ ٹائم زیادہ لیتا ہے. تو اب ایسے کوائنز یا ایسے ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہو رہی ہے جو اس ٹرانزیکشن کو جلدی کرا سکے. تو اس میں پھر کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اور یہ کس طرح لوگ کر رہے ہیں؟ سو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پرفارمنس کی, اوبویسلی جب ریسرچ کی بات کی جاتی ہے, ریسرچ موسٹلی آپٹیمائزیشن پرابلمز ہی ہوتی ہیں. اگر آپ سائنس میں دیکھ لیں, ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں, تو اب آپٹیمائزیشن جو ہوتی ہے وہ فار انسٹنس اگر میں اپنے PhD کی بات کروں تو اس کے اندر ایک پروگرام ہے, آپ کا بے شک بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ایک پروگرام ہے جو جاوا میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ رن ہوتا ہے اور سے 4 گھنٹے لیتا ہے رن ہونے کے لیے. اب ہم نے ایک ٹیکنیک ڈیولپ کی جو کہ جاوا کوڈ ہی ہے بیسکلی, بٹ وہ جو کوڈ یوزر نے لکھا ہے اس کی جگہ وہ آپٹیمائز کوڈ ہے, کیونکہ کوڈنگ کی بھی آپٹیمائز پریکٹسز ہوتی ہیں, رائٹ. فار انسٹنس اگر ایک چیز ہے, ایک سمپل ورڈز میں یہ کہہ لیتے ہیں کہ آپ نے چینی جو ہے وہ ایک اس میں ڈالنی ہے, ایک ڈش آپ بنا رہے ہیں, 2 دفعہ چینی ڈالنی ہے, تو آپ چینی باہر ہی رکھ لیں, دوبارہ کھول کے الماری سے آپ کو نکالنی نہیں پڑے گی, رائٹ. سو ایسا ہے اس کے اندر کہ جو آپٹیمائزیشن آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اسی پروگرام کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کیا ایسی چیز ہے جس کو ہم بار بار فیچ نہ کرنا پڑے, کیونکہ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ میموری سے فیچ کرنا ایک ایکسپینسو آپریشن ہے. بار بار ہارڈ ڈسک میں جانا, آپ نے اگر تھوڑا سا
پڑھا ہو نا تو ہارڈ ڈسک اور کیش ہمارے پاس ڈفرینٹ چیزیں, ریم, ہارڈ ڈسک اور کیش. اب اگر آپ نے کوئی چیز ہارڈ ڈسک سے فیچ کرنی ہے تو وہ زیادہ ٹائم لے گی. تو اسی طرح بلاک چین بھی دے آر پروگرامس رائٹ. سو ان کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے آپٹیمائزیشن پرابلمس. ریسرچرز جو کمپیوٹر انجینئرنگ یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ریسرچرز ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ ان پروگرامس کو آپٹیمائز کریں, کم ٹائم لیں وہی پروگرام ایگزیکیوٹ ہونے میں, وائل ناٹ ٹیکنگ سو مچ آف ادر ریسورسز, کیونکہ آپٹیمائزیشن پرابلم کمز ایٹ اے کاسٹ آف سم تھنگ. استعمال ہوتا ہے زیرو پروف ٹیکنالوجی. اوکے, پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں, لیکن اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا رہنمائی کریں. میں نے اس ورڈ کے بارے میں نہیں سنا, سو آئی ووڈنٹ بی ایبل ٹو آنسر. جی شکریہ. یہ دو کویشچن ہیں. ایک تو رولز رائس جو ہے یہ اے آئی ڈریون بہت سارے ابھی ماڈلز ہیں, سونٹ کے, کلاؤڈ, اور بڑا اچھی کوالٹی کا کوڈ لکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ بڑے بڑے امیزون ہے, گوگل ہے, یہ مائکروسافٹ, یہ ہزاروں انجینئرز کو فارغ کر چکے ہیں کہ کوڈ رائٹنگ اب ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو رولز رائس کر رہی ہے, یہ پہلا کویشچن ہے یہ کہ رولز رائس اے آئی ڈریون ماڈلز سے کوڈنگ کتنی کوڈنگ کروا رہی ہے, اگر اف دے آر ریپلیسنگ اور دے آر ڈوئنگ سم کوڈنگ. اور دوسرا ہے کہ ایک آپ کے ایم ڈیز ہیں جن میں سافٹ ویئر, یعنی کہ سافٹ ویئر لکھنے کے لیے بڑے بڑے سافٹ ویئر ہیں جنریٹ کرنے کے لیے. دوسری طرف ہمیں سونٹ اویلیبل ہے, چیٹ جی پی ٹی اویلیبل ہے. یہ کیلکولیٹر میں نے خود بنایا ہے, یعنی ٹیکس اونلی 5 منٹس کیلکولیٹر بن جاتا ہے. ہاں, چیٹ جی پی ٹی سے. اب دونوں میں ریلائبلٹی, ایکوریسی, پریسیجن, یہ اور وہ فلی یعنی کہ آپ کے موبائل پہ بھی چلتا ہے اور ویب بھی ہے اور ڈیسک ٹاپ بھی ہے. صحیح ہے. تو ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ ود ٹولس جو ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے اے آئی ان فارمز آف چیٹ جی پی ٹی, سونٹ وغیرہ, جو اسپیشلائزڈ ہیں. انتھروپک اسپیشلائزڈ ان کوڈنگ ہے. کیسے آپ کمپیئر کرتی ہیں؟ یہ دو سوال ہیں کائنڈلی اس پہ آپ کی تھاٹس جو بھی آپ کے ذہن میں, ایز یو آر لیونگ دیئر, ورکنگ ان دیٹ انڈسٹری, تو اس پہ کائنڈلی. شور. پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ رولس رائس کیا اے آئی ماڈلز یوز کر رہی ہے ٹو رائٹ کوڈ. تو رولس رائس ایک سیفٹی کرٹیکل اپلیکیشنز بنانے والی کمپنی ہے رائٹ. سو وہاں پہ سرٹیفکیشنز کا بہت ایشو ہے. کرنٹلی اے آئی کوئی بھی جو بھی ایروسپیس کی سرٹیفکیشنز ہے, جیسے آئی ایس او کی ہوتی ہیں اس طرح ایروسپیس کی اپنی سرٹیفکیشنز ہیں, کوئی بھی سرٹیفکیشن ابھی تک اے آئی کو انکلوڈ نہیں کرتی. پہلی چیز, کیونکہ پالیسی بننے میں ٹائم لگتا ہے اس چیز کی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے یہ جو سوال کیا ہے اس کو میں رولس رائس سے کنیکٹ نہیں کروں گی. بڑا جنیرک سوال ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کوڈ لکھ کے دیتی ہے, بہت اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایون ابھی ہم ٹرائی کر سکتے ہیں, کوئی پرومپٹ لکھیں, چیٹ جی پی ٹی بڑا اچھا کوڈ بتا دے گی. دیر آر پیپل ایون ان دس روم جنہوں نے چیٹ جی پی ٹی, مائی سیلف ایون آئی ہیو یوز چیٹ جی پی ٹی ان ویریس انسٹنسز. لیکن سم ٹائمز وہی کوڈ لکھتے ہوئے چیٹ جی پی ٹی ایسی مسٹیک کرتا ہے جو کہ اگر فار انسٹنس کوئی اسٹوڈنٹ آپ کا کر رہا ہو تو آپ اس کو کہیں گے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی, مطلب بہت بیسک مسٹیک ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک امیج چل رہی تھی کہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ ایک لفظ ہے, کوئی بھی لفظ, کہ اس میں کتنے آرز ہیں, اس میں 3 آرز ہیں. چیٹ جی پی ٹی کنٹینیوسلی کہہ رہا ہے کہ 2 آرز ہیں, اور چیٹ جی پی ٹی کے نیچے جو ہے ایک لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کین میک مسٹیکس وچ از ریٹن بائی دا ڈیولپرز. ہیلوسینیشنز ہیں اے آئی میں. اور جو آپ نے بات کی لے آف کرنے کی کمپنیز کی, انٹری لیول پوزیشنز ضرور اے آئی لے سکتا ہے. انٹری لیول پوزیشنز میں کمی آئی بھی ہے, بٹ دا تھنگ از جو ان کی سینئر پوزیشنز ہیں یا مڈ لیول پوزیشنز ہیں وہاں پہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگین کویشچن یہی آئے گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تو انٹری لیول پوزیشنز پہ ہی جانا ہے, تو وہاں تو مسئلہ آئے گا. سو وٹ آئی سے از کہ اے آئی کی جب لوگ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے جس کا ایکسپیرینس ہو اے آئی میں, آئی آسک دیم کہ اس کا کیا مطلب ہے. اے آئی میں ایکسپیرینس 10 سال کا کیسے ہو کسی بندے کے پاس؟ 10 سال پہلے
LLMs اس طریقے سے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. دو وی نو کہ دیز ٹیکنالوجیز ایگزسٹ, مطلب مشین لرننگ عرصے دراز سے ایگزسٹ کرتی ہے, رائٹ. بٹ اے آئی کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ کیا ہے, LLMs ہیں, رائٹ. اور میں نے نوٹس کیا کہ پرومپٹ انجینئرنگ کو لوگ آج کل کہہ دیتے ہیں ایکسپیرینس ان اے آئی, وچ از ناٹ دا کیس. آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ اے آئی میں ریسرچر ہیں کہ پرومپٹ انجینئرنگ از ناٹ اے آئی. پرومپٹ انجینئرنگ وہ یہی ہے کہ آپ کیسے اچھی پرومپٹ لکھ سکتے ہیں, رائٹ. سو بات یہ ہے کہ اے آئی کے اوپر اتنا ٹرسٹ کرنا کہ اس کو بغیر ہیومن انوالومنٹ کے اس کے کوڈ کو کسی ایکچوئل سسٹم پہ چلانا ابھی تک یہ نہیں ہوا. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہیومن انوالومنٹ اس میں سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی انلیس اینڈ انٹل ہم اتنا میک شور کر لیں. اور وہ کیسے ہوگا, ود ٹریننگ مور ماڈلز, رائٹ. سو مے بی ایٹ اے سرٹن پوائنٹ ایسا وقت آ جائے, لیکن ابھی ایٹ لیسٹ ایسا نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو اینی سیکٹر جو کہ فلی, ہاں اے آئی کی سپورٹ یوز ضرور کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. ایون زوم کے اندر اب اے آئی آ گیا. سو اٹ از میکنگ پیپل مور پروڈکٹیو, بٹ یو کانٹ سے کہ اس سے ہیومن انوالومنٹ ختم ہو جائے گی. ٹو می تو میں ذرا اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہ رہا تھا. فرسٹ آف آل جو اے آئی میں سے آپ کہہ رہے ہیں نا ہیومن انوالومنٹ ختم کرنا, اس کے نا دیر از اے پرابلم آف لا بھی ہے اس میں, لا کے پرابلم بھی ہیں. کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ نے مجھے ایک ٹاسک دیا ہے اور میں نے ایک کوڈ جنریٹ کیا ہے, دین اٹ کوڈ کریٹس سم پرابلمس, تو آپ میرا گریبان پکڑیں گے آگے. تو لیکن اگر ہم ایسا اسٹارٹ کرنا شروع کر دیں کہ ہم اے آئی کو ذمہ دار, تو ہم اے آئی کو عدالت میں سزا نہیں دے سکتے. دس از اے ویری بگ پرابلم. اچھا عدالت میں سزا تو ایک بات ہے, لیکن جو کمپنیز ہوتی ہیں ان میں ویسے بھی تو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے اکاؤنٹیبلٹی تو کبھی بھی اے آئی کی ناٹ بی ہیلڈ, یہ تو نہیں ہے کہ اے آئی کو جاب سے فارغ کر دیا ہے, وہ انسان ہی فارغ ہوگا. تو اس وجہ سے انسان کو ہی کرنا پڑے گا. یہ کمنٹ تھا. اور ایک کویسچن بھی ہے میرا. جی جی پلیز. کویسچن یہ ہے کہ بیسیکلی آئی لو کوڈنگ, ٹھیک ہے. تو یہ دس از, ہاں اے آئی میں بھی. اچھا اے آئی میں میں ریسرچر ہوں, مطلب جیسے ایم ایس ہے, تو اس میں بھی جو مطلب ماڈل کریشن جو ہے نا اس سائڈ پہ صحیح سے نیورل نیٹورک. جی نیورل نیٹورک از اے ون کائنڈ آف ماڈل. اس میں اور بھی ماڈلز ہیں, ایس وی ایم ہے, مطلب دیر آر نان نیورل نیٹورک ماڈلز, وہ بھی بہت اچھے ہیں. مجھے تو تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ صرف نیورل نیٹورک کو ہی مشین لرننگ سمجھتے ہیں, اور بھی ہیں اور اچھی ہیں. دیر آر کیسز ویئر نان نیورل نیٹورکس پرفارم بیٹر, اسپیشلی ان کیس آف ٹائم ایفیشنسی. تو وہ پائتھون کی جب ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی مطلب میرا ایشو یہ کہ مجھے کوڈنگ سے لگاؤ ہے, ٹھیک ہے. تو اب لیکن جب یہ نو کوڈ سولوشن آ رہے ہیں یا لو کوڈ, تو مجھے نا ان سے نا اس وجہ سے چڑ ہے. اور بہت دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیر آر مینی, جیسے ورڈ پریس ہے, تو اگر آپ مجھے ویب سائٹ بنانے کو دیں گی نا, تو میں پھر بھی جاوا اسکرپٹ اور ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس سے بنانا شروع کر دوں گا. یہ کم از کم میری کوشش یہ ہوگی. پھر اس میں ٹائم بھی زیادہ لگ جاتا ہے کیونکہ ورڈ پریس آپ کو جلدی بنا دے گا. تو تھوڑا سا ایڈوائس مجھے چاہیے کہ میں مطلب شوڈ آئی چینج مائی سیلف اور آئی شوڈ مارکیٹ مائی سیلف ٹو دا رائٹ مارکیٹ. رائٹ. سو جب یہ آپ کے کوشچن سے بھی لنکڈ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اے آئی میری جاب لے لے گی, یہ نہیں ہوگا, پر یہ ضرور ہوگا کہ ہر بندہ, فار انسٹنس ایک بندہ جو ہے وہ ایک ٹاسک 3 دن میں کرتا ہے, اس میں 8 ورکنگ آورس, 24 آورز ہو گئے نا, 8 ورکنگ آورس کے حساب سے 3 دن. تو ہاں اے آئی کی ہیلپ سے وہ پروڈکٹیو ہو جائے گا, اور اس کو 3 دن میں جو اس نے ایک ٹاسک کیا ہے اس کو مے بی ایک دن میں 3 ٹاسک کرنے پڑ جائیں اسی انجینئر کو, رائٹ. فار انسٹنس ابھی ایک بات ہے کہ میں ایز این انجینئر ایٹ رولس رائس, مجھے دن میں مے بی پہلے میں 2 گھنٹے ای میلز لکھتی تھی, ٹھیک ہے. اب میں نے ای میل کا مین کانٹینٹ لکھا, اے آئی میں ڈالا, اس نے اس کو فارمیٹ کر دیا, جو بھی چینجز وغیرہ تھی, ششکے جو اوپر ڈالنے تھے وہ سارے اس نے ڈال دیے, رائٹ. اور میرا وہ کام جو 2 گھنٹے میں ہونا تھا وہ اب آدھے گھنٹے میں ہو گیا. سو ڈیفینیٹلی آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی, اور اس سے میں ایگری کرتی ہوں. دوسری جو آپ نے بات کی کہ مجھے کوڈنگ کا شوق ہے اور میں جب ایسے سولوشنز دیکھتا ہوں, سو اس وقت میرے پاس ایک سروے ہے, میں آپ کو اس کے بعد دکھا بھی سکتی ہوں. اس سروے کے مطابق
ایک ہیٹ میپ ہے پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر ڈیولپرس کا. پاکستان کے اندر ابھی بھی ڈیولپرس کم ہیں. سو اگر آپ ڈیولپمنٹ کی اپرچونیٹیز دیکھیں تو ابھی بھی بے تحاشا ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو نو کوڈ سولوشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں یہ ڈیولپ ہو رہے ہیں سٹیزن ڈیولپرس کے لیے. بٹ کوڈنگ اگر آپ کو پسند ہے اور آپ اس کریئر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ابھی بھی دیر آر لاٹس آف اپرچونیٹیز. ایون کل 2-3 دن پہلے میں ایک پروفیسر سے بات کر رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت انہیں ریئیکٹ کا بندہ چاہیے. ریئیکٹ جو ایک فرنٹ اینڈ پلیٹفارم وہ ہے, فریم ورک ہے, اس کا بندہ چاہیے. اور ایک بندے کو انہوں نے پتہ نہیں کتنے $1000 پہ کہی ہے اور وہ جاب پہ نہیں مان رہا. سو وٹ آئی مین ٹو سے از کہ کوڈنگ کی اپرچونیٹیز تو بے تحاشا ہیں. تو آپ لو کوڈ اور نو کوڈ کہ اگین یوزر ہی نہیں ہے تو آپ نے اس طرف نہیں جانا. اگر آپ کو کوئی اپلیکیشن کہے گا تو آپ کیوں لو کوڈ کے تھرو بنائیں گے؟ آپ تو یو کین ایکچولی وٹ آئی مین از کہ آپ زیادہ کمپلیکیٹڈ ٹاسک کر سکتے ہیں. وہ جو سمپل اپلیکیشن ہے وہ بندہ بنا سکتا ہے وکس اور اس کے تھرو, جو کہ جس کو کوڈنگ کا شوق نہیں ہے, اور وہ بھی پیسے کما سکتا ہے ان اے وے. میں میتھمیٹیشین ہوں تو میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ اس ساری چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے میتھمیٹکس کتنا امپورٹنٹ ہے, اور کون سا میتھمیٹکس خاص طور پہ اگر آپ نے بھی اگر اپنے کیریئر میں پڑھا ہے تو وہ تھوڑا سا بتا دیں. صحیح. میتھمیٹکس آئی مین اب آئی ڈونٹ نو اسٹیٹسٹکس کو میں میتھمیٹکس میں انکلوڈ کروں یا نہیں, میرا تو دل کرتا ہے کہ کرنا چاہیے. سو اسٹیٹس کا تو بہت کنٹریبیوشن ہے. ایون ادر دین کمپیوٹر سائنس جب بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ہے کافی سارا, تو اوبویسلی اس ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے اسٹیٹسٹکس بہت ضروری ہیں. جو میتھمیٹکس کی بات ہے وہ فارمل ماڈلز میں بہت زیادہ کام آتی ہے. یہ جو ماڈلز ہیں یہ فارمل ماڈلز نہیں ہیں, رائٹ, بٹ فارمل ماڈلز تو ہے ہی میتھمیٹکس, وہ میتھمیٹیکل ایکویژن ہے. کیونکہ اس اور فارمل میتھڈ اس لیے کافی اچھے رہتے ہیں, وہ ویریفائیبل ہیں, اس ایکویشن کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. اور جہاں تک میرے کریئر میں بات ہے تو میرا جو ماسٹرز ہے وہ کمپیوٹر ویژن اور اس میں SVM جو آپ نے ذکر کیا تھا جو ہے مشین لرننگ کا سپورٹ ویکٹر مشینز, وہ یوز ہوا ہوا تھا. اب وہ اٹس آل میتھمیٹکس. ایون مشین لرننگ کو دیکھا جائے اس کی جو بیس لائن ہے وہ میتھمیٹکس ہے. تو اس کے اندر ہم لوگ, ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بینگ کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرز ہم شاید اس فاؤنڈیشن کو مس کر جاتے ہیں, جو کہ اگر آپ کسی میرا اتفاق ہوا تھا اپنے تھیسس کے دوران ایک فارمل ماڈلز والے بندے سے بات کرنے کا, تو وہ ہر چیز کو میتھمیٹکلی پروو کرتے ہیں جو کہ ہو بھی سکتی ہے, لیکن ہم لوگ شاید اس چیز کو بینگ آئی تھنک وہ تھوڑا لیک کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو کمپیوٹر کی تو بیسکس, سافٹ ویئر کی بیسکس ہی میتھمیٹکس ہیں. اٹس انڈر لائن, کیونکہ میتھمیٹکس فاؤنڈیشنل ہے بہت زیادہ. تو اپلائیڈ چیزوں میں شاید اسی لیے اتنا ذکر بھی نہیں ہوتا آج کل, لیکن یہ ہے کہ فاؤنڈیشن آئی وڈ سے از اسٹل میتھمیٹکس. جی ماشاء اللہ آپ نے بڑی بہترین ڈسکشن کی, اور ایک بات کی خوشی مجھے یہ بھی ہے کہ آپ UET سے گریجویٹ ہیں. آپ نے کہا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے آپ فارغ ہو کے باہر گئی, اور اتفاق سے میں بھی UETian ہوں. UET ٹیکسلا نہیں, UET لاہور سے میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی 83 سیشن میں. ویری نائس. لیکن یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہمارے یہاں بھی, وہاں اس وقت کمپیوٹر انجینئرنگ کا تھا ڈپارٹمنٹ, لیکن ہم نے ٹیلی کام اور پاور میں کی. میرا بیٹا ہے سافٹ ویئر انجینئر. میں جب یہاں آیا تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس کا جو ہے فیوچر یا جو اپنا کیریئر ہے آگے وہ مشکل ہوگا. میں نے اس کو کہا چلیں, وہ نہیں آیا, لیکن میں نے سوچا بعد میں چلیں میں اس کو لنک دے دوں گا, وہ دیکھ لے گا آپ کا لیکچر, اور ابھی دوں گا. میں آج کل ایک NGO چلا رہا ہوں, اور اس NGO میں سوچتا ہوں کہ لوگ زیادہ پاکستانی ہم لوگ اتنی بڑی صدیقی صاحب کی طرح نہیں ہوتے کہ مشکل کی طرف جائیں, کہ یہ تو گھبرا گئے ہیں کہ لو کوڈ اور نو کوڈ آ گیا ہے, اور زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی لائف ایزی رہے اور اتنی مشکل میں ہم نہ پڑیں. تو آج کل جو بچے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جابس ملیں. اس کا بے روزگاری کا جو پاکستان میں پرابلم ہے, تو جو یہ کالج لیول پہ بیسک ایجوکیشن کے ساتھ
یعنی کوئی اس طرح کی جابز یا کوئی ایسا فیلڈ ہے اس لو کوڈ اور نو کوڈ کے ذریعے آپ کوئی ایوینیوز بتا سکتے ہیں جو میں گائیڈ کروں اپنے کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے اپنے علاقے میں، یا جہاں کہیں بھی ہم کہیں کوئی سیمینارز کرتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، تو یہ بھی ہماری این جی او کا ایک ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ایک کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے. تو اس حوالے سے ان جنرل آپ پاکستان میں جو بے روزگاری ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے اس لو کوڈ اور نو کوڈ کا کوئی یوز کیس بتا سکتی ہیں؟ کچھ ایونیوز جو میری نظر سے گزرے، ظاہر ہے کافی سارے ہوں گے. ایک ریسنٹلی میرا اتفاق ہو جانے کا، نیسٹیپ کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہوگا. یہ نیشنل ایروسپیس اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک، یہ جو پرانا ایئرپورٹ تھا بیسکلی وہاں پہ یہ بنا ہوا ہے. تو وہاں پہ ایک اسٹیم ایجوکیشن آئی بلیو سو وہ ایک فیلوشپ کرا رہے ہیں. اب وہ کیا ہے بیسکلی، اس کے اندر ان کو چھوٹی چھوٹی ورک شاپس کرائی جا رہی ہیں بچوں کو، جس سے وہ اپنی چھٹیوں کے ٹائم پہ، سمر کے ٹائم پہ کچھ پروڈکٹیو سیکھ سکتے ہیں. بیکاز کالجز اسکولس کے اندر یوزلی بس وہی تھیوری پڑھائی جاتی ہے. جب میں بھی پڑھتی تھی تو ایسے ہی تھا، لیکن اب ایون یو اے ای میں یہ چیز لوگ بتا رہے ہیں کہ اسکول کے بچوں کو پروگرامنگ سکھائی جا رہی ہے. اوبیسلی ناٹ آن دیٹ لیول کہ جیسے یونیورسٹی میں سکھائی جاتی ہے، لیکن بیسکس اور بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک سو کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے کہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بوٹ کیمپس ہو رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ کے بھی کچھ انیشیٹوس تھے جو کہ میں نے دیکھے تھے. آئی بلیو سو، اگر کسی کو یہاں پہ پتہ ہے تو وہ مجھے ایڈ کر سکتا ہے. پنجاب گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو تھا جس کے اندر وہ چھوٹے کورسز جو ہیں لائک مشین لرننگ اور اس طرح کے، جن 3 منتھس کے کورسز کرا رہے ہیں اور وہ فری آف کاسٹ ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آن لائن صرف دیکھنا چاہتے ہیں تو کورس ایرا، یوڈیمی، اس کے اوپر بہت سارا کانٹینٹ پڑا ہوا ہے اور ڈفرینٹ ایجز کے لیے بھی پڑا ہوا ہے. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ ایک تو وہ جوائن کریں، اور دوسرا جو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا پریکٹیکل، اب تو اس طرف جایا جا رہا ہے کہ صرف تھیوری ہمیں پتہ ہوتی ہے، ہمارے بچے تھیوری میں بہت اچھے ہیں، لیکن پریکٹیکل نالج بچوں کو اگر شروع سے دیا جائے اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں، اسپیشلی ابھی آج دن میں یو ای ٹی گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ میری بات ہو رہی تھی چیئرمین صاحب سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اے آئی کا MS AI کا ایک پروگرام لانچ کرنے لگے ہیں. تو بیسکلی میرا ان کو بھی سجیشن یہی تھا کہ آپ پروجیکٹس انڈسٹری سے لائیں. بے شک اس کا بہت چھوٹا سا پارٹ آپ اسٹوڈنٹ سے کرا لیں، اس سے ہوگا یہ کہ انڈسٹری والوں کو ہمیشہ اٹریکٹ کرتا ہے منی. ٹھیک ہے، اگر ان کا کوئی پرابلم ہے اور وہ سالو کیا ہے کسی نے تو انڈسٹری والے ہمیشہ اٹریکٹ ہوں گے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس پڑھائی سے ہمیں جاب چاہیے، جو کہ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام منایا اور میں IMCG F10-2 میں پڑھتی ہوں، اور ہم لوگوں کو کوڈنگ کی کلاسز دیتے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگوں کو کوڈنگ کے بارے میں سکھاتے ہیں. اور آپ مجھے کوڈنگ کے بارے میں سجیسٹ کر سکتی ہیں کچھ؟ آپ کون سے گریڈ میں؟ 5th گریڈ میں. ماشاء اللہ، ویری نائس، گڈ ٹو سی کہ مطلب، اور اسپیشلی جس طرح آپ بتا رہی ہیں آپ ایک گورنمنٹ سیٹ اپ کی بات کر رہی ہیں، تو آئی ایم ویری امپریسڈ کہ وہ پہلی بات ہے کہ وہ اس طرف بچوں کو لے کے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن میں جو بتا رہی ہوں کہ اس کے اندر جب آپ کوئی کورس دیکھتے ہیں، یوڈیمی، کورس ایرا، اس کے اوپر ہر کورس کی ایلیجیبلٹی ہوتی ہے. مینس کہ ہر کورس کی لیول ہوتا ہے کہ یہ بہت بیسک ہے، یہ انٹرمیڈیٹ ہے. تو بیسک لیول کے بہت سارے آن لائن کورسز ہیں، لیکن چونکہ اسٹوڈنٹس، بچے آئی تھنک سو وہ لرن زیادہ کرتے ہیں جب وہ ایک فزیکل انوائرمنٹ میں پریزنٹ ہوں. تو ابھی ریسنٹلی ایک سمر کیمپ ہو رہا ہے اسی نیسٹیپ میں، آپ اس کو چیک کر سکتی ہیں کہ وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے 7 جولائی سے آئی بلیو نیسٹیپ میں. تو آپ اپنے پیرنٹس سے کہہ سکتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے چیک کریں. وہ سمر کیمپ ہے، اس میں آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سکھائی جائیں گی 2 ویکس کے لیے. They have been working on them. They are learning Scratch and coding, programming, etc. They have also made high impact labs in our schools and
BS کروا رہے ہیں بچوں کو, اس میں چھوٹے چھوٹے سکھا رہے ہیں اسکلز تاکہ وہ جابس لے سکیں. بالکل. اور ایون میں نے یہ چیزیں یونیورسٹیز میں بھی دیکھی ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر چھوٹے بچوں کے لیے, یونیورسٹیز ویسے تو آبویسلی FSC کے بعد اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, پر یونیورسٹیز کے اندر چھوٹے بچوں کے لیے ان لوگوں نے ورک شاپس کریٹ کیے ہیں. تو آئی تھنک جو میں نے لاسٹ میں بات کی تھی نا کہ کمیونٹی سے اپڈیٹڈ رہیں, لائک آپ نے ایسے پیجز فالو کیے ہوں, کیونکہ ظاہر ہے مارکیٹنگ آپ تک پہنچے گی تو آپ ان جگہوں پہ جا سکیں گے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بار میرا انٹریکشن ہوا ہے ٹیکنالوجی پارک سے, اینڈ دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب ان پاکستان. اٹس سو گڈ ٹو سی کہ چھوٹے بچے لائک یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس, کیونکہ ابھی آپ کے ایک تو مائنڈس بہت شارپ ہے. اس ایج میں جو لرن آپ چیزیں کر سکتے ہیں نا, وہ ایک ایج کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے لرن کرنا. تو اٹس ویری گڈ. سوری, آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جو کہہ رہی تھی نا کہ UAT میں they were thinking about starting MSA program and you were suggesting them that they should bring projects from the industry. The problem is in Pakistani industry is that if you bring projects from Pakistani industry, then that will not be academic contribution because this is so primitive. The problems of Pakistani industry is so primitive that if you work on that and you publish those work, that work will not be published because that is so old age. So why I think here in Pakistan we insist so much on BE or MS. When we talk about industry, it should be MTech. So that was my comment, that if you want to contribute to that industry, then you should launch MTech, not MS, because for MS you have to have international the research which is internationally accepted. And unfortunately when you work for Pakistani industry, their problems and their level is so low that you work for them but you publish those things and those will not be publishable. اوکے, سو ایک تو جو آپ کی سجیشن ہے وہ رائٹ ہے, لیکن میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ جب انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں جہاں آپ پیپرز سبمٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ ایک ٹریک ہوتا ہے فاؤنڈیشنل ٹریک جس میں آپ پیپر سبمٹ کرتے ہیں جو ایکیڈیمک کنٹریبیوشن ہونا چاہیے, پر ایک پریکٹس ٹریک بھی ہوتا ہے جہاں پہ انڈسٹری ریلیٹڈ پروگرامز. آئی نو کہ پاکستان کے اندر ایک اور بھی پرابلم ہے کہ کانفرنس پبلیکیشنس کو اس طریقے سے ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. مجھے یونیورسٹیز وزٹ کرنے کے بعد پتہ چلا ایک تو نہ تو اس کی کوئی ایکیڈیمک ویلیو ہے آپ کی, نہ تو پروموشن میں وہ ہیلپ کرتا ہے, پلس آپ کو کوئی فنڈز نہیں ملتے ٹو ٹریول فار کانفرنسز. سو دیٹس این ایشو. لیکن اس کے لیے پھر میرا خیال ہے جو کیا جا سکتا ہے کام, وہ یہ کہ آپ کے پاس فورن کولیبریٹرز ہو انیشلی. اوبویسلی اٹس ناٹ اے لانگ ٹرم سولوشن, لیکن وہ جو پریکٹس ٹریک ہے وہاں پہ جانے سے آپ کو اتنی فیڈ بیک ملتی ہے آپ کے, میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس فیڈ بیک کو انکارپوریٹ کریں نا تو گڈ 4-5 پیپرز اور نکل سکتے ہیں. سو آئی ایگری کہ اس میں ایکیڈیمک کنٹریبیوشن کا پرابلم ہوتا ہے, اسپیشلی اف یو آر پبلشنگ ان جرنلس, تو وہاں تو یہ سفر کرنا پڑتا ہے اس سے ریلیٹڈ. لیکن انٹرنیشنلی اٹس ویری مچ ایکسیپٹیڈ کہ اگر آپ انڈسٹری کے پرابلم پہ کام کر رہے ہیں تو وہ ایکیڈیمکلی اتنا نوویل نہیں ہوگا, بٹ اٹس ایکچولی سالونگ سم تھنگ جو کہ آئی مین جو کہ مے بی انڈسٹری کے ڈیٹا سیٹ کے اوپر آپ نے کیا ہوا ہے, رائٹ. سو جیسے ابھی ماڈل ڈریون انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ایک ماڈلس کانفرنس ہے, اس میں فاؤنڈیشنل ٹریک, اس کے اندر سارے تھیوریٹیکل پیپرز ہوں گے, اور پریکٹس ٹریک. اس کے علاوہ ایک اور ٹریک ہوتا ہے انڈسٹری ڈیز کا, موسٹلی کانفرنسز میں ہوتا ہے, جس میں انڈسٹری سے ایک بندہ جا کے صرف اپنی پرابلم پریزنٹ کرتا ہے. سو دیٹ از ویری گڈ کہ آپ اگر اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اور سم ہاؤ آئی تھنک اگر اس کی بات کی جائے نا تو یہ بہت حد تک اس سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ جو آپ کے سپروائزرز ہیں MS کے, جو پروفیسر لیول پہ بیٹھے ہوئے لوگ, وہ انڈسٹری کے ساتھ ایسے کولیبریٹ کریں کہ وہ ایسے پروجیکٹس لے کے آئیں جو کہ ایکیڈیمکلی بھی نوویل ہیں اور انڈسٹری کا بھی پرابلم ہے. اب میری کیوری پروجیکٹس جتنے ہیں, میری کیوری فنڈنگس جو یورپین ہے,
वो तमाम इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर है, वहाँ की इंडस्ट्री है बिल्कुल, लेकिन हमने बेबी स्टेप्स लेने ना यहाँ पे. I can see the frustration. Okay, so are there any other questions? अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन है कि मतलब कौन सी टेक स्टैक की डिमांड ज़्यादा है, गोलैंग, डॉट नेट और जावा? इन तीनों में से आप जानना चाह रहे हैं. एक होती है डिमांड और एक है सप्लाई भी कितनी है उस हिसाब से. फ्यूचर. हाँ, सप्लाई भी कितनी है उस हिसाब से. लाइक रेशो की बात करें तो गोलैंग में कहूँगी क्योंकि जावा पे बहुत लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जावा की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. डॉट नेट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट नॉट एज़ वाइडली एज़ जावा. और अगर एक मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो वो ये है कि वेब टेक्नोलॉजी स्टैक, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, ये चीज़ें अगर आप सीखें तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मिल सकती हैं. वो ऑलरेडी सीखी है लेकिन जो कंपनी है वो डॉट नेट पर काम कर रही है. डॉट नेट की जो कंपनीज डॉट नेट पे काम कर रही हैं, इवन आई टेल यू इन यूके, वो अभी भी स्विच नहीं किया, वो डॉट नेट पे ही काम कर रही हैं. सो डॉट नेट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन कंसिडरेबली लिमिटेड हैं कंपेयर टू दिस टेक्नोलॉजी स्टैक जावा और या फिर वेब टेक्नोलॉजी स्टैक की बात कीजिए. लेकिन चूँकि आजकल ज़्यादातर एप्लीकेशंस डेस्कटॉप से मूव होके जा रही हैं उसकी तरफ, वेब एप्लीकेशंस की तरफ. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप आगे फ्यूचर में पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगी कि वेब टेक्नोलॉजीज़, लेकिन मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजीज़. डॉट नेट का अपना मतलब ASP.NET है, वो मतलब वेब के लिए भी है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन अगेन द थिंग इज़, मैंने जैसे कहा कि वो लिमिटेड है. मतलब वो अगर फॉर इंस्टेंस अभी आप मेरे सामने लिंक्डइन पे सर्च करें तो आपको मे बी 10:3 हो जो दूसरी टेक्नोलॉजी स्टैक है और डॉट नेट की. बट जो डॉट नेट की मार्केट है वो इट डज़ एग्जिस्ट कंसिडरेबली लोअर है और दे पे वेल एज वेल. आई नो पीपल जो डॉट नेट पे काम करें. मैंने एक्चुअली आपका लेक्चर मिस किया, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि अभी आपका कोड लेस बिल्ड लास्ट मंथ मैंने ज्वाइन किया एयर यूनिवर्सिटी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स AI के ऊपर प्रोग्राम. वहीं तो हमें पाइथन्स वगैरह बेसिक सिखा रहे हैं कि ये प्रोग्रामिंग यूज़ होगी लैंग्वेजेस, लेकिन आप कोड सिखा रहे हैं बेसिकली. लेकिन आपने यहाँ पे वो मेंशन किया कि कोड लेस है. तो क्या फ्यूचर में आने वाली AI की जितनी भी अपग्रेडेशन होगी, एजेंटिक AI बनेगी, चाहे उसके डिफरेंट फॉर्म बनेगी, तो वो बगैर कोड के होंगे या क्या सीन होगा, उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी? ये जो टाइटल है, मैं पहले ही शुरू में कहा था कि इससे लोग सोच रहे होंगे कि ये AI है, बट ये AI नहीं थी. मैंने जो अपनी टॉक में बात की, ये लो कोड सिस्टम्स थे. और लो कोड सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि इनके अंदर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से आप एप्लीकेशन बनाते हैं. दो AI, अगर इवन bubble.io पे आप जाए ना तो उसमें एक AI वाला फीचर भी उनका है. बट AI जो है ना वो एक जेनेरिक ट्रेंड मॉडल है. हाँ, ऑब्वियसली AI में आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने मॉडल को कस्टम ट्रेन करें अपने उसके लिए. बट दीज कोड जनरेटर्स जिनकी मैंने बात की है, या कोड लेस बिल्ड मोर, ये लो कोड एप्लीकेशंस हैं. आप जो है वो टॉक को एक तो रिपीट में भी देख सकते हैं, और दूसरा ये कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि वो लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं हैं वो इनको यूज़ करते हुए एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें. ड्रैग एंड ड्रॉप, वेरी इजी नेचुरल लैंग्वेज में लिखे हुए टेक्स्ट से कोड डेवलप कर सकें, कोड नहीं एप्लीकेशन डेवलप कर सकें. अच्छा, ये फ्यूचर में काम आएगी AI एजेंट्स के, चाहे वो सॉफ्टवेयर की सूरत में होंगे चाहे दूसरे हार्ड रोबोटिक AI होगी. द थिंग इज़ कि AI इसके टॉप पे हेल्प कर सकती है, बट दिस इज़ नॉट AI. दैट्स व्हाट आई मीन टू से कि ये AI नहीं है, बट AI इन कॉम्बिनेशन. फॉर इंस्टेंस आपने वो देखा होगा, आपके अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो GitHub को पायलट, इस तरह की चीज़ें आपने यूज़ की होंगी जो कि आपको असिस्ट करती हैं कोडिंग में, राइट? और अब उसके अंदर भी बहुत हद तक AI का अमल दखल है. अभी हमारी डिस्कशन हुई है इस चीज़ के ऊपर कि वाई हम कम्प्लीटली AI को नहीं यूज़ कर सकते. बट डेफिनेटली इवन इन माय यूनिवर्सिटी एक इस टाइम एक प्रोजेक्ट चल रहा है एजेंटिक AI पे कि वो बेसिकली एजेंटिक AI को एक टास्क दे दिया जाए एंड देन सी
کہ وہ obviously I'm not an expert in that area, but جو اس کی description, so what I mean to say is کہ it's very much under research. ابھی کچھ بھی definitive کہہ پانا کہ AI کے تھرو ہو جائے گا, it's hard, but future is there. Definitely future is there. Thank you, it was a very good talk. Actually میں یہ جاننا چاہتا کہ جس طرح لائک آپ نے بتایا یو ورک ود رویت رائس اینڈ سو فورتھ, تو یورپ میں یہ لکس لائک کہ یہ جو ٹولس ہیں یہ ایز اے لائک ہیلپر کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں, تو ناٹ سو مچ جس طرح یو ایس میں یو نو آئی مین ٹیکنالوجی ایوری تھنگ از ٹیکنالوجی بیسکلی. تو واٹ از دا ریزن کہ یورپ اس میں ایڈوانس نہیں کر سکا اور ان کی کمپنیز بھی نہیں ہیں اور وہ اس طرح یوز کر رہے ہیں اس کو. I don't know if I'm clear with my question. اور I had another comment کہ یہ Eclipse اور I mean they've been around for a while. I think low code tools جو تھے front page بھی ایک ہوتا تھا Microsoft کا, I think still may be around. تو یعنی I mean what I'm saying is یہ drag and drop and all these things have been around. So how have they evolved to basically no code at this point? Yeah, is it more progression from that? Thank you. So جو آپ کا پہلا کوشچن ہے ریلیٹڈ ٹو دا یو ایس اینڈ ای یو مارکیٹ, وہ تو ایک جنیرک ڈفرینس ہے کہ ٹیکنالوجی وائز جس طرح ابھی یو ایس کے اندر فار انسٹنس ایک کسی ایک کمپنی کو اٹھا لیتے ہیں سے ہواوے رائٹ, تو اس کے کچھ ریسرچ سینٹرز ای یو میں بھی ہیں, بٹ جنرلی اکانومی پلیز اے میجر رول کہ اب یو کے کی اکانومی اس ٹائم پہ اسٹرگل کر رہی ہے رائٹ. میں آئی ووڈ اسپیک فار یو کے, ای یو کا تھوڑا سا ڈفرینس ہے. تو جتنی اکانومی اسٹرانگ ہوگی اتنی آبویسلی ٹیکنالوجی پہ بھی اسی طریقے سے امپیکٹ اس کا آئے گا. ایک تو یہ چیز ہے. آپ اگر بڑی کمپنیز دیکھیں نا جتنی بھی ہیں, تو ان کے یو ایس کے اندر جتنی ان کی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں وہ یو کے میں اویلیبل نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. لائک میٹا کی بات کریں, گوگل کی بات کریں, تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا آپ کا کامنٹ تھا کہ یہ جو لو کوڈ پلیٹفارمز ہیں دے ہیو بین اراؤنڈ فار سو لانگ, تو ان کا فیوچر کیا ہے یا پھر ان کا جو یوزیج ہے. سو بیسکلی میں نے ایک ہسٹری والی چیز شیئر کی تھی. آئی تھنک کہ لو کوڈ have been around maybe since 90s, mid 90s, but مسئلہ یہ ہے کہ it's all commercialization, right? So کچھ ناموں کچھ بز ورڈز یوز ہوتے ہیں. اب ورڈ پریس سب نے یوز کیا ہوا ہے, لیکن مے بی آپ کو لو کوڈ کا نام نہ آپ نے سنا ہو. آج کل مے بی اٹس اے ویری کنٹروورشل تھنگ دیٹ آئی ایم گونا سے, بٹ دا تھنگ از کہ اس کے اندر آج کل جو ہے جو یورپین یونین ہے دے ہیو سرٹن بز ورڈز جن کو وہ فنڈ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں رائٹ. سو مے بی اس لیے کچھ چیزوں کے نام اس طریقے سے یوز ہو جاتے ہیں, بٹ دے ہیو بین یو رائٹ دے ہیو بین اراؤنڈ سنس 90s. اور ہاں پھر یہ ہے کہ جب بز ورڈز یوز ہونا شروع ہوتے ہیں تو انڈسٹری بھی ان کو زیادہ اڈاپٹ کرتی ہے ڈیفینیٹلی. اب اے آئی کی بات کریں تو آج کل اے آئی کی بڑی بات ہے, لیکن اے آئی مطلب مشین لرننگ ماڈلز دیو بین اراؤنڈ سنس لائک لانگ رائٹ, لیکن اس وقت ان کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا تھا جیسے آج دیکھا جاتا ہے رائٹ. آج آپ مطلب ایک ٹائم پہ مشین لرننگ کے بارے میں بھی ایسے ہی تھا کہ جس بس ایک بز ورڈ یوز کر دیا مشین لرننگ ماڈلز. سو میرا یہ خیال ہے کہ لو کوڈ آج کل صرف ایک بز ورڈ ہے, اسی لیے لو کوڈ کو لوگ زیادہ یوز کرنا پسند کرتے ہیں دین ایم ڈی. I don't know if the talk is recorded or not, so I'd just stop here. Any more comments, questions?